बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सास कपड़े सिलाई करती तो जो कपड़ा सीती पहले उस कपड़े को थैली में बांधकर मिट्टी में दबा देती और एक दिन बाद जब सीती तो जिसका कपड़ा होता वो सास को हजारों रुपए देता और कहता अगली बार गीली मिट्टी में दबाना। मुझे बड़ी हैरत होती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन अपना सूट मिट्टी में दबाने लगी तो सास डर कर चीख पड़ी, लेकिन रात सास से छुप के मिट्टी में दबा दिया पर कुछ भी ना हुआ तो ऐसे ही अलमारी में रख दिया। लेकिन जब कुछ घंटे बाद अलमारी खोली तो रूह लरस गई, क्योंकि मेरा नाम रामीन अहमद है। मेरा ताल्लुक हनीवाल से है। अब्बा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन हर बार बेटी होने से उनकी बेटे की ख्वाहिश खत्म हो गई थी। अब्बा बात बात पे अम्मा से झगड़ते और बिना किसी वजह के ही अम्मा को ताना देते, तुम बेटियां ही पैदा करना, कभी बेटे की खुशी ना दिखाना। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारी इन बेटियों के बोझ तले आकर मर जाऊंगा। कभी अब्बा कहते, एक मेरे भाई हैं जिनके हैर से 3 बेटे हैं, वो कैसे सर ऊंचा करके चलते हैं, और एक मैं हूँ जिसकी किस्मत तुम जैसी औरत लिखी थी जो हर दफा बेटी मेरे मत्थे मारती है। क्या कहूँ, कहीं रिश्तेदारों में जाकर बैठ भी नहीं सकता। जब भी जाता हूँ सब यही कहते हैं, रफीक अहमद तुम बेटे की खुशखबरी कब सुना रहे हो। कोई कहता है इसकी किस्मत में बेटे का सुख ही नहीं है, इसने तो बेटियों की टीम बनानी है। और मैं सर झुकाए वहां निकल आता हूँ। अम्मा ने कहा, इस पे हम इंसान क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला की देन है, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियां। अब्बा कहते, बस करो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा क्या है, तुमने कौन सा बाहर निकल कर कमाना है, या तुम्हारी बेटियों ने मुझे बिठा कर खिलाना है। पहले इनके खर्चे उठाओ, इनकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करो, फिर इनकी शादियों पर पैसे खर्च करो। मुझे बताओ इन सब में मुझे क्या हासिल होता है। बेटियां तो पैदा ही बाप की जेब खाली करने के लिए होती हैं। अब्बा सर पकड़कर बैठ जाते, अम्मा को और हमें कोसने लगते। अभी तो दादी नहीं थी, अगर वो होती तो शायद हमें जिंदा ही दफन करवा देती। और रही सही कसर तो अब्बा पूरी कर रहे थे दादी की। दादी अब्बा की शादी होने से पहले ही दुनिया से चली गई थी। अब्बा कहते, अगर उनकी वालदा होती तो कब की दूसरी शादी करवा चुकी होती। ये मैं ही हूँ जो अभी तक इस उम्मीद पर बैठा हूँ कि कभी तो बेटे की खुशी मिलेगी। अब्बा की बातें हमें बहुत तकलीफ देती थी। अब्बा बात करते वक्त अम्मा को ताने देते हुए ये नहीं सोचते थे कि इसमें अम्मा का क्या कसूर है और हम कब अपनी मर्जी से दुनिया में आई हैं। मेरी छोटी बहन कहती है, आपा काश अल्लाह मुझे दुनिया में भेजने से पहले पूछते कि तुम इस आदमी के घर पैदा होना चाहती हो, तो मैं अल्लाह ताला से कहती मुझे दुनिया में जाना ही नहीं। पता नहीं ये माजरा बेटियों को कब कबूल करेगा, जबकि बेटियां तो बेटों से ज्यादा माँ बाप की खिदमत करती हैं। औरत तो घर भी संभालती है, बच्चों को पालती है और घर के बाहर की जिम्मेदारी भी उठाती है। अब्बा को खाना देने गई, अब्बा ने मुझे कहा, कितनी दफा कहा है अपनी मनहूस शक्ल मुझे ना दिखाया करो। मैंने डरते हुए कहा, मैं तो खाना देने आई थी। अब्बा बहुत गुस्से में थे, रोती हुई कमरे में आ गई। अब्बा की बातें सुन सुनकर मैं हर वक्त गुस्से में रहती। एक दिन मैंने अब्बा से कहा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, जबकि मैं अभी स्कूल में थी। मेरी बात सुनकर अब्बा ने मेरी तरफ देखा और तंजिया मुस्कुराए कहने लगे, तुमने कौन सी डिग्रियां ले ली हैं जो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, पहले मैट्रिक से तो निकल जाओ, नौकरी करेंगी। ये मैं जब भी अपनी सहेलियों को देखती वो अपने अब्बा के साथ आती जाती तो मुझे उनकी किस्मत पर रश्क आता और खुद को कोसने लगती कि कैसी किस्मत है जिसमें बाप की शफकत भी नसीब नहीं। जब से होश संभाला था अब्बा को अम्मा से इसी तरह सख्त लहजे में बात करते हुए देखा था। घर में हर वक्त अब्बा की वहशत रहती, हम खुलकर हंस भी नहीं सकती थी। पता नहीं क्यों अब्बा इतने सख्त थे। बेटियां तो इतनी नाजुक मिजाज होती हैं, छोटी सी बात पर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने तो बेटियों को रहमत बनाकर भेजा है, उनकी माँ बाप के घर उनको रहमत बनाया है, और ये दुनिया वाले इसी रहमत को जहमत समझते हैं, जबकि ये माशरा जानता है कि उनके घरों में रौनक उनकी बेटियों के दम से होती है।
بیٹیاں ان کے سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہیں، شادی ہو کے دوسرے گھر بھی چلی جائیں لیکن ان کے دل اپنے ماں باپ کی فکر میں دھڑکتے رہتے ہیں۔ لیکن سب باپ ایک جیسے بھی تو نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اس طرح خوشی مناتے ہیں جیسے بیٹوں کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھتے ہیں، اپنے آنگن کی رونق کہتے ہیں، اور ہم تھی جن کے باپ نے کبھی نرمی سے بات تک نہیں کی تھی۔ جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو ابا نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ اماں ابا کی وجہ سے بہت پریشان رہتی اور دن رات رو رو کر بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی۔ ہمیں بھی کہتی دعا کرو اللہ تمہیں ایک بھائی دے دے تو تمہارے ابا کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بھی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بھائی دے جس کے ناز نخرے ہم اٹھائیں۔ کس بہن کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بھی بھائی ہو جو اس کا محافظ بنے اور رخصت ہوتے وقت بہن کے سر پر ہاتھ رکھے۔ جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو ابا نے اماں سے کہا میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو تم خود میری دوسری شادی کرواؤ ورنہ اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اماں میری بہن کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا اماں کیا واقعی ابا دوسری شادی کر لیں گے؟ ہمیں گھر سے نکال دیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ اماں نے مجھے گلے سے لگایا ہوا تھا اور رونے لگی۔ اس وقت میری ماں کتنی اذیت میں تھی۔ ابا نے کبھی کوئی خوشی نہیں دی اماں کو، اور آج یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی سوتن لے کر آؤ۔ اماں نے بہت کوشش کی ابا کو سمجھانے کی، لیکن ابا اپنے ضد پر ڈٹے رہے۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ عورت جس نے ان کا ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا، ابا کی خاطر اپنوں کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ابا نے اماں کی قدر نہ جانی۔ اماں بتاتی تھی جب ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت ابا کے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے۔ میری اماں کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا اور ابا اس بات کا فائدہ اٹھاتے آئے تھے۔ اماں کو ان کے مائکے بھیجتے کہ کچھ نہ کچھ رقم لے کر آؤ اور اگر خالی ہاتھ آئی تو اس گھر کے دروازے تم پر بند کر دوں گا۔ اماں بیچاری ان کی بات مان کر چلی جاتی۔ جب نانا زندہ تھے تو وہ اماں کو خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دیتے تھے، لیکن نانا کے جاتے ہی ماموں لوگوں نے نظریں پھیر لی تھی۔ اماں نے کہا جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے ابا نے کہا انہیں کاروبار کرنا ہے، ایسے گزارا نہیں ہوتا، جا کر اپنے بھائیوں سے جائیداد میں حصہ مانگو۔ اماں نے صاف انکار کر دیا۔ اماں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، کب تک آپ مجھے میرے اپنوں کے سامنے رسوا کروائیں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ ابا نے کہا بس آخری دفعہ اپنا حصہ لے لو بھائیوں سے، پھر میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اماں بیچاری دوبارہ پھر سے بھائیوں کے دروازے پر چلی گئی۔ جیسے ہی ماموں لوگوں نے اماں کو دیکھا تو کہا لگتا ہے پھر کوئی ضرورت آن پڑی ہے، اسی لیے نظریں نہیں اٹھا رہی۔ اماں نے کہا بھائی میں مجبور ہوں، مجھے اپنا حصہ چاہیے، اگر میں خالی ہاتھ گئی تو وہ شخص مجھے گھر سے نکال دے گا۔ ماموں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے، ہر دفعہ یہی کہہ کر تو وہ تمہیں مانگنے بھیج دیتا ہے، ہم اب بس آخری دفعہ تمہیں رقم دے رہے ہیں، یہ لو اور یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی ہماری طرف مت آنا، آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم، اور یہ بات اپنے شوہر کو بتا دینا، شاید اسے غیرت آ جائے۔ اماں بھاری قدموں سے ماموں کے گھر سے واپس آئی۔ ابا نے اماں کے ہاتھ سے رقم لی اور کہنے لگے واہ بھائی تمہارے مہکے والے تو بہت سمجھدار ہیں، اسی لیے یہ بات سمجھ گئے۔ اماں نے کہا آپ کی وجہ سے آج میرے اپنوں نے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیے۔ اماں رو رہی تھی۔ ابا نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب مجھے تمہارے بھائیوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اماں نے ابا سے کہا آپ کو تو صرف اپنے لالچ سے غرض تھی، آپ کا کام ہو گیا، آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ بدقسمت تو میں ہوں جس نے اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ آپ کی خاطر میرے بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا کبھی، اور اسی لیے ماموں لوگوں نے اماں کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، لیکن اس بات کا ابا کو ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ اماں کی کسی قربانی کو ابا نے یاد ہی نہیں رکھا اور آج انہیں اپنی سوتن لانے کا کہہ دیا اور دھمکی دی اگر خود سے ابا کے لیے دوسری عورت کا رشتہ نہ ڈھونڈا تو وہ اماں کو گھر سے نکال دیں گے۔ عورت کتنی بے بس ہوتی ہے، جب قسمت میں ایسا بے قدر انسان ہو تو وہ اپنے نصیب سے شکوہ ہی کرے گی۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو یہ سنتے وہ بڑی ہوتی ہے کہ بیٹی تو پرایا دھن ہے، اس نے رخصت ہو کر اگلے گھر جانا ہے، اور جب سسرال میں آتی ہے تو وہاں شوہر کہتا ہے میری بات نہ مانے تو اسے گھر سے نکال دے گا، عورت جائے تو کہاں جائے۔ اماں نے دل پر پتھر رکھ کر ابا کی دوسری شادی کروا دی۔ ابا بہت خوش تھے دوسری شادی ہونے پر۔ میں نے اپنی ماں کے چہرے پر ایک تکلیف، ایک اذیت دیکھی تھی۔
اماں ہم سے اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں رو لے، اپنے اس درد کو اپنے آنسو سے بہا دیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ ہیں، آج کے بعد آپ کبھی روئیں گی نہیں، ابا نے جو کیا ان کو وہ سب بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کہا اماں میں آپ کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے خود کماؤں گی، کیونکہ ابا تو پہلے ہی ہم سب سے اکتائے رہتے تھے، ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اب تو ان کی دوسری بیوی آ گئی ہے، وہ نہ جانے کیسے مزاج کی نکلے اور اب اس کی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں، اس لیے میں کام ڈھونڈوں گی۔ اماں نے ہمیں گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی، کمزور تو یہ رشتے بنا دیتے ہیں۔ اماں نے کہا تم پڑھو جتنا پڑھنا چاہتی ہو اور کچھ بن کر بتاؤ اپنے باپ کو، جو بات بات پر بیٹیوں کو تانا دیتا ہے، اسے بھی پتا چلے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ بوجھ اٹھاتی ہیں، اور میں نے خوب محنت کی، اماں کی باتوں کو سچ ثابت کرنا تھا اور ابا کو بتانا تھا کہ جب عورت کچھ کرنے کا ٹھان لے تو وہ کر گزرتی ہے۔ ابا کو تو ہماری خبر ہی نہیں تھی، جو ہم ان سے گلہ کرتے۔ کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ابا ہمارے ساتھ ٹھیک ہوتے تو ہم سے محبت کرتے، شفقت دکھاتے اور یکدم سے بدل جاتے تو شاید میں برداشت نہ کر پاتی، لیکن ابا تو کبھی ہمارے تھے ہی نہیں۔ میں نے خوب دل لگا کر محنت کی اور ایم اے کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا، پھر کچھ عرصے بعد نوکری کے لیے جگہ جگہ اپلائی کیا۔ ابا اپنی دوسری بیوی کو لے کر الگ ہو گئے تھے کیونکہ ان کی دوسری بیوی ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب پہلے تو ابا نے اماں کو دھمکایا کہ اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنے مائکے چلی جاؤ، لیکن اس بار اماں نے بنا ڈرے کہا کہ مجھے یا میری بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا ہمیں گھر سے نکالنے کا بھی سوچا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، کیونکہ یہ گھر آدھا میرے نام پر بھی ہے اور حق مہر بھی باقی ہے، اور اس گھر میں میری بیٹیوں کا بھی حق ہے، جب دے دو گے تو میں چلی جاؤں گی۔ ابا اماں کی بات سن کر گھبرا گئے تھے اور اپنی دوسری بیوی کو لے کر چلے گئے۔ ابا کی دوسری بیوی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، ابا بہت خوش تھے اور سارے محلے میں مٹھائی بانٹتے پھر رہے تھے، اور جب ہماری طرف آئے تو وہی انا وہی تلہی جو پہلے ہوتی تھی۔ اسی لہجے میں اماں سے کہا مٹھائی کھاؤ، دیکھو اللہ نے مجھے بیٹے کی خوشی دے دی جو تم سے کبھی نہ ملی تھی، میری دوسری بیوی میرے لیے بڑی قسمت والی ثابت ہوئی ہے، میں تو ایسے ہی تم سے امید لگائے بیٹھا رہا، یہ مجھے بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ خیر تمہیں تو اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوگی اور نہ تمہاری ان بیٹیوں کو، مجھے کیا، رکھو ان کو سنبھال کر اپنے پلو سے باندھ کر، کل کو جب یہ چلی جائیں گی پھر پوچھوں گا بتاؤ بیٹا ہوتا تو چھوڑ کر تو نہ جاتا۔ افسوس تھا ابا کی سوچ پر، اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں اور وہ پھر بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ابا نے شاید قسم اٹھائی ہے کہ جب بھی ان کا سامنا ہوگا وہ اماں کو تذلیل کریں گے۔ مجھے ایک جگہ سے نوکری کے لیے کال آئی اور میں انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی، مجھے نوکری مل گئی، میں بہت خوش تھی، گھر آئی اماں کو بتایا، ان کی خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مجھے ایک کمپنی میں نوکری ملی تھی، تنخواہ بھی بہت اچھی دے رہے تھے، اماں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی، اللہ تعالیٰ کا فضل اور میری ماں کی دعائیں تھی جو اتنی جلدی نوکری مل گئی اور میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کام پر جاتے کافی عرصہ ہو گیا تھا، وہاں ایک لڑکا تھا جس کا نام فراز تھا، اس نے میری بہت مدد کی کام کو سمجھنے میں۔ کام پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو نئے آنے والوں کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتے تھے اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے جس سے کمپنی اسے خود ہی نکال دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر سے وہاں مجھے بہت سپورٹ کرنے کے لیے فراز جیسا اچھا اور مخلص انسان موجود تھا۔ ایک دن فراز نے بتایا کہ وہ یہ نوکری اپنے شوق کی بنا پر کر رہا ہے، اسے ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی، پیسے کی ریل پیل تھی۔ فراز نے بتایا کہ اس کی والدہ گھر چلاتی ہیں اور اپنی اولاد کو کام کرنے نہیں دیتی، وہ کہتی ہے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ میں فراز کی باتیں سن کر بہت انسپائر ہوئی، اس کی والدہ سے کیا قسمت پائی تھی اس نے۔ پھر کچھ ماہ بعد فراز نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میرے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنی اماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر فراز مجھے بتائے بغیر اپنی والدہ کو لے کر میرے گھر آ گئے۔ اماں کو فراز اور اس کی والدہ بہت اچھی لگی تھی، اماں ان کو اسی وقت رشتے کے لیے ہاں کرنے والی تھی اگر میں نہ روکتی۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے کہا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہارے لیے فراز سے بہتر لڑکا نہیں مل سکتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں پھر اسی شرط پر شادی کروں گی اگر وہ لوگ شادی کے بعد بھی مجھے نوکری کرنے کی اجازت دیں گے، اور انہیں یہ بات بھی ماننا ہوگی کہ میں اپنی ساری تنخواہ آپ کو دوں گی۔
اماں نے کہا ہم پیسوں کی خاطر تمہارا رشتہ خراب نہیں کر سکتے۔ اگر فراز اجازت دے گا تو ٹھیک ورنہ تم نوکری چھوڑ دو گی۔ میں اس بات کے لیے رضامند نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے خود فراز سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں شادی کے بعد بھی نوکری کرتی رہوں گی اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں گی۔ فراز دل کا بہت اچھا تھا، اس نے مجھے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیں گے۔ فراز کی اس قدر محبت سے میں خود کو ہواؤں میں اڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی جو فراز جیسا چاہنے والا احساس کرنے والا شخص ملا تھا۔ اور پھر ایک ماہ بعد میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ سسرال میں سب بہت اچھے تھے۔ فراز کے بڑے بھائی کی بھی پسند کی شادی تھی۔ وہ بہت خوش تھے اور آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ دنوں سے ان کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اور بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک بات اور جو مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی وہ یہ تھی کہ گھر میں کماتا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پیسوں کی ریل پیل تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ صرف ساس تھی جو کپڑے سلائی کرتی تھی، لیکن جب اتنا پیسہ تھا تو انہی سلائی کی کیا ضرورت تھی؟ اور فراز نے بتایا تھا کہ وہ نوکری اپنی والدہ سے چھپ کر کر رہے ہیں کیونکہ وہ نوکری کرنے نہیں دیتی۔ پھر یہ سب روپیہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ ساس کپڑے سلائی کرتی تو جو کپڑا سیتی پہلے اس کپڑے کو تھیلی میں باندھ کر مٹی میں دبا دیتی اور ایک دن بعد جب سیتی تو جس کا کپڑا ہوتا وہ ساس کو ہزاروں روپے دیتا اور کہتا اگلی بار گیلی مٹی میں دبانا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ایک دن اپنا سوٹ مٹی میں دبانے لگی تو ساس ڈر کر چیخ پڑی، لیکن رات ساس سے چھپ کر مٹی میں دبا دیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن جیسے ساس کی الماری کھولی تو روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو بہت سے کپڑے سلائی کیے ہوئے گڈھے پڑے تھے اور بہت سی تصاویر تھی جن پر لال رنگ کی پینسل سے لے کر اس کے نشان لگے ہوئے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی جب ان میں ایک تصویر فراز کی بھابھی کی دیکھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور جو کپڑے کے گڈھے سلائی کر کے رکھے تھے ان پر کالا دھاگا لپیٹا ہوا تھا۔ مجھے بہت خوف سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلے سوچا کہ اپنے شوہر کو بتاؤں جو دیکھا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اگر فراز نے میری بات پر یقین نہ کیا تو ہمارا رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ خود معاملے کی تہ تک پہنچوں گی، آخر اصل بات ہے کیا۔ فراز کی بھابھی بہت کمزور ہو رہی تھی، اوپر سے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بڑھ رہے تھے، گھر کے حالات عجیب سے ہو گئے تھے۔ فراز بھی مجھ سے ناراض رہنے لگا، ورنہ فراز نے تو کبھی مجھ سے غصے سے بات تک نہیں کبھی کی تھی اور آج مجھے نوکری کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ ایک رات میں اسی ٹینشن میں تھی اور ٹہلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی جب میں نے دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے دھواں سا نکلتا محسوس ہوا۔ میں دھیمے قدموں سے چلتی ساس کے کمرے کے دروازے کے نزدیک گئی۔ جب اندر جھانک کے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میری ساس ہاتھ میں تسبیح لیے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی اور سامنے کچھ تصویریں اور کپڑوں کے گڈھے رکھے ہوئے تھے جن پر کچھ پڑھ کر سوئیاں لگا رہی تھی اور تصویر کو کالے دھاگے سے لپیٹ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فراز اور اس کے بھائی بھابھی کو ساتھ لیا اور ساس کے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو حیرت سے میری ساس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فراز نے آگے بڑھ کر سب کچھ دیکھا اور کہا اماں یہ سب کیا ہے؟ یہ بھابھی کی تصویر اور امین کی تصویر پر یہ کراس کے نشان، یہ سب کیا ہے؟ وہ بت بنی بیٹھی تھی جب فراز کے بھائی نے کہا اماں آپ کالا جادو کرتی ہیں، لیکن کیوں؟ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں جادو کرنا اور کروانا کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی کیا ملا یہ سب کر کے؟ میری بیوی نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ فراز کا بھائی اپنی ماں سے جواب مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ورنہ میں اسی وقت پولیس بلوا لوں گا۔ تبھی میری ساس چیخنے لگی اور کہنے لگی پیسے کے لیے کیا سب، تم لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا سب کچھ، اور جب میں نے دیکھا کہ اس کام میں منہ مانگے پیسے ملتے ہیں تو میں نے اس کام کو چھپ کر کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں نے اپنی پسند سے شادیاں کی، مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ میں اپنی مرضی سے تم دونوں کے رشتے کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے خاموش رہنا پڑا۔ پھر میں نے سوچا کہ تمہاری بیویاں تم سے بدظن ہو جائیں اور خود ہی چھوڑ کر چلی جائیں، پھر میں اپنی مرضی سے تم دونوں کی دوبارہ شادیاں کرواؤں گی اور اپنی من پسند بہویں لے کر آؤں گی۔ لیکن فراز تمہاری اس بیوی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، اس نے میرا کام ادھورا چھڑوا دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اور مجھے آگے بڑھ کر مارنے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے کہا اماں بس کر دے، بہت ہو گیا۔ کتنا مان تھا مجھے آپ پر، میں سمجھتا تھا میری ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہو سکتی، پر آپ نے کیا کیا؟ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لی۔
کیا آپ جانتی نہیں تھے اللہ نے قرآن پاک میں جادو کرنے والے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ تو ہمیں درس دیا کرتی تھی، پھر اچانک سے کیسے آپ خود ہی رستے سے بھٹک گئی؟ پر میری ساس نے کوئی بات نہیں سنی اور میرا شوہر مجھے لے کر الگ ہو گیا۔ جب کچھ ماہ بعد پتا چلا کہ میری ساس کو کسی نے مار دیا ہے اور مارنے والے کا بھی کبھی پتا نہیں چل سکا۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں، لیکن جب بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو عجیب سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ فراز اور ان کے بھائی نوکری کرتے ہیں۔ فراز کی بھابھی بھی اب بالکل ٹھیک ہیں۔ میں اپنے گھر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ ابا کو ان کی دوسری بیوی اور بیٹا چھوڑ کر چلے گئے اور جو جمع پونجی تھی وہ سب لے گئے۔ ابا روتے ہوئے اماں کے پاس آئے اور معافی مانگی۔ میری اماں کا ظرف تھا جو اتنی زیادتیوں کے باوجود ابا کو معاف کر دیا۔ برائی ہمیشہ برا کرنے والوں کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے، بے شک۔